तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सलात वस्सलाम अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नादरा भाभी, आपने पढ़ा है ये जो ईमान वाला हैंड आउट है 3 पेजेस का? जब आया था उसे पढ़ा था। नहीं तो फिर क्या समझे क्या है उससे, वो क्यों मैंने भेजा है? आप में से किसी एक ने भी मुझसे नहीं पूछा कि भाई ये 3 पेजेस का हैंड आउट क्यों भेजा आपने। ये सब जितने हैंड आउट मैंने भेजे हैं ना, सबसे बुनियादी और सबसे जरूरी ये हैंड आउट है। इसमें आपको पता चलता है कि इंसान उस वक्त कुरान और सुन्नत के मुताबिक बदलता है जब उसका ईमान पक्का सच्चा हो। ईमान अगर शौरी समझ वाला अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान जैसा मतलूब ना हो, यही ईमान है, तो मोमिन कभी भी या तो मुनाफिक या काफर होता है या मुनाफिक होता है। मोमिन अपने ईमान की वजह से मोमिन है, और ईमान जिस तरह आपने इन 3 पेजेस में देखा है ना, इनको पढ़ें गौर से। मैं आपके सामने इसको दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी क्योंकि हमारी सूरत चल रही है, 2 मैंने लेक्चर आपके लिए तैयार कर रखे हैं। एक है ईमान और दूसरा है कुरान मजीद के हकूक एक मुसलमान पर। जी सर जी, ये बहुत प्यारा आपने भेजा ईमान का, बल्कि मैंने भेजा है, काफी लोगों को भी भेजा है कि हमें इसकी मालूमात होनी चाहिए। और ईमान निजात के लिए ताकत और कुदरत हमारे लिए जो अल्लाह ताला ने हमें ईमान दिया ना, हमेशा के लिए अल्लाह हमें इस पे कायम रखे। और ये बहुत बड़ी चीज है इसको समझना। आपकी बात असल में सच है। हमें तो ईमान की ताज़गी करनी चाहिए, हम रोजाना पढ़ना चाहिए ताकि हमारा ईमान ताज़ा हो और जी बढ़े बिल्कुल, ज्यादा। ईमान ही तो जहालियत से निकाल के इस्लाम की तरफ लाया है हमें। कौन सा ईमान? कुरान और सुन्नत वाला ईमान, शऊर वाला ईमान। ये शऊरी जो मरूसी ईमान है ना, ये किसी काम का नहीं है। जब आज देख लें, आज हम जलील इसलिए हो रहे हैं, बस हमने समझ लिया कि मरूसी ईमान काफी है। जी समझें ये चीजों को, देखें। मैं पूरी कोशिश होती है कि हम पूरी तरह सच्चे पक्के मुसलमान बने। सबसे पहला स्टेप है ईमान। अगर ईमान समझ आ जाएगा तो उसके तकाजे पूरे करेंगे तो अल्लाह के यहाँ भी काबिल कबूल होगा। वरना अल्लाह हमसे पूछेगा कि कुरान जिसकी मैंने हिफाजत कर ली तुम्हारे पास, नबी करीम सल्लम के तरीके सारे के सारे रिकॉर्डेड, तुम्हारी समझ में आने वाले एन फितरत के मुताबिक, फिर तुम्हारा ईमान क्या था कि तुम इधर उधर फिरते रहे, कभी कब्रों पर जाते रहे, कभी बुतों के पास जाते रहे, कभी तागूत के पास जाते रहे। आज उम्मत का मसला ही यही है। इंशाल्लाह मैं इसको खोलूंगा, अब वक्त हम जाया नहीं करते इस पर। सबसे पहले हम चलते हैं आज की जो आज 85 कल हमने की थी, उसकी रिवीजन के लिए चलते हैं। अच्छा, अब मैंने सबसे पहले आपको आयत पढ़नी है, फिर सवाल करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत 85, मैं यशफा शफाअतन हसनतन यकुल लहू नसीबुम मिनहा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो भलाई की सिफारिश करेगा वो इसमें से हिस्सा पाएगा। पहले यहां रुक जाते हैं। ये भलाई की सिफारिश क्या है जिसको अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उसको भी हम अजर देंगे, जो भलाई की सिफारिश करेगा, जो भलाई की तलकीन करेगा। देखें इतनी बात काफी नहीं है। आप मुझे नेकी मिसाल नेक काम करने पर उभारेगा। हाँ, ये हुई ना बात। और नेक काम में भी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ हिजरत और जिहाद का मसला है, उन्हीं के जिक्र चल रहा है, तो जो इन पर उभारेगा उसको बड़ा ही अजर मिलेगा। इसलिए कि आगे आ रहा है कि जिन लोगों ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में हिजरत की,
اس کا مطلب یہ تھا کہ سارے، اور پھر مدینے میں حکومت بھی مل گئی، دارالسلام بھی بن گیا، تو سب لوگوں کو جن کا ایمان کا دعویٰ تھا اور معذور نہیں تھے ان کو ہجرت کرنی لازم تھی، فرض تھی۔ چلیں اس کا جب ذکر آتا ہے، لیکن یہاں جو بات بتائی گئی ہے کہ اگر وہ نیکی کی سفارش کرے گا، یعنی لوگوں کو ابھارے گا جہاد کے تال اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، اس کے لیے اجر ہے، قیامت کے دن اللہ اس کو اجر بھی نصیب کرے گا، جو اس کے کہنے پر پھر اس پر لوگ عمل کریں گے۔ تو اب سوچیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کتنا اجر ہے، آج ہم بھی اسی کی بعثت کی وجہ سے مومن ہیں انشاءاللہ۔ اچھا، اب اگلا اس کا حصہ ہے وَمَن يَشْفَعُ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، اور جو برائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا۔ یہ بتائیں کہ یہ اس کا کیا مطلب ہے، مثال دیں۔ سر جو کسی کو کسی برائی پہ لگائے گا تو جب تک وہ برائی ہوتی رہے گی اس میں سے حصہ اس کو بھی ملے گا جس نے اس کو نہیں اس پہ مثال لگایا۔ آپ سے جیسے کہیے کسی ڈاکٹر کو صاحبہ، یہ نشے مثال پہ دیں۔ لگا دینا سر، کسی کو سود لینے پہ لگا دینا، کسی کو وراثت مارنے پہ لگا دینا، کچھ بھی خدا برا کام آپ کا بھلا کرے ڈاکٹر صاحبہ، آپ پہلے اس وقت جب سورت نازل ہوئی ہے تو کن لوگوں سے کیا مسئلہ تھا اس کی پہلے دیں، پھر بعد میں بتائیں۔ سر یعنی جو جہاد سے منع کرے، جو اس کی راہ میں روڑے اٹکائے، وہ اس کے لیے بھی پھر جو ہے نا اس کی برائی کا حصہ ہوگا، اس کی جیسے برائی میں منافقین کرتے تھے۔ ہجرت کرنے اور جہاد کرنے دونوں کے لیے جو شخص مسلمانوں میں ایسی بری افواہیں پھیلائے گا، ان کے راستے کو روکے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی قیامت کے دن عذاب میں مبتلا کریں گے۔ اب ایک اور بات یہاں نوٹ کریں، قرآن کے طالب علم کو بڑا غور و خوض کرنی چاہیے، یہاں اس کا ایک اور بھی ہے، اگر وہ پہلو بتا دیں ورنہ میں آپ کو بتاتا ہوں، جلدی کریں، 2 منٹ 1 منٹ ہے آپ کے پاس۔ اب سنیں اس کا دوسرا پہلو کیا ہے۔ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہی دعوت و تبلیغ ہے کہ لوگوں کو نیکی کی طرف مائل کرنا، ابھارنا اور برائی سے روکنا۔ لہذا یہ انسان دراصل دعوت و تبلیغ کر رہا ہے، دین کے غلبے کے لیے لوگوں کو ابھار رہا ہے، اس لیے یہ شخص انعام کا مستحق ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آیت کے کئی پہلوؤں پر غور کیا کریں تو یہاں اس آیت میں اچھی سفارش کا اچھا انجام اور بری سفارش کے وبال کا بیان ہے، اور پھر آگے آخری ٹکڑا ہے وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِیتًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے۔ کہ تم دنیا میں کیا کر رہے ہو، دنیا تو امتحان ہے، کیا تم دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہو اور اللہ کو بھی بھلا دیا، ایمان کو بھی بھلا دیا، اس کے جو فرائض تقاضے ہیں ان کو بھی بھلا دیا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ تو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، ان کو ضرور انعام دے گا جو اس دین کی اپنے ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، اور ان کو ضرور سزا دے گا جو منافق اور کافر ہے۔ یہ ہے اس کا مفہوم۔ بات سمجھ آ گئی؟ سر جی میں نے کل اس سے متعلق ایک حدیث پڑھی تھی، ابو داؤد سے مروی ہے کہ جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کے لیے سفارش کی، جس نے بدلے میں اس کے لیے اسے ہدیہ دیا اور اس نے قبول کر لیا، تو وہ کبیرہ گناہوں کے دروازوں میں سے ایک بڑے دروازے میں داخل ہو گیا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی کہ نہیں کرنا چاہیے نا آپ کو، سفارش بھی نہیں کرنی چاہیے، اور اس کے بدلے میں جیسے میں کوئی کسی کا کام کروں، کوئی وہ مجھے آگے سے کوئی گفٹ دیتا ہے یا کوئی ہدیہ دیتا ہے تو وہ کبیرہ گناہوں میں آ جائے گا وہ چیز۔ آپ افشاں ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن پہلے اس کے یہاں معنی سمجھیے۔ یہ پورے آیات اوپر سن رہی ہیں کہ یہ ہجرت اور جہاد کے بارے میں ہے۔ جی سر، وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، پہلے آپ سمجھائیں گی نہیں نا، آپ فوراً اس کے بعد ترجمہ کر کے یہ حدیث بیان کر دیں گی، کخ بھی لوگوں کے پلے نہیں پڑے گا۔ جی سر جی، پہلے سمجھائیں گے، پھر آپ اس کو حدیث کو کوٹ کریں گے،
تاکہ لوگ جب سمجھ کے بعد تو پھر لوگوں کے طرز عمل میں تبدیلی آئے گی. جب تک میرے ذہن میں، میرے علم میں پورا مجھے پختہ یقین نہیں ہو جاتا، میں عمل نہیں کرتا. سننے سنانے پہ کوئی عمل نہیں کرتا. اور قرآن سمجھانے کا حق ادا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ذہنوں میں تبدیلی لائے، لوگوں کے عمل میں تبدیلی لائے. جی سر جی. اچھا، اب یہ تو ہو گئی آیت 85. اب آیت 86 میں پڑھ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. اور جب کوئی احترام کے ساتھ تمہیں سلام کرے تو اس سے بہتر طریقے کے ساتھ جواب دو، یا کم از کم اسی طرح جس طرح اس نے دعا دی ہے آپ اسی طرح کی دعا دے دیں. مطلوب تو یہ ہے کہ آپ اس سے بہتر دعا دیں. اچھا، اب میں آپ کو قرآن کا ایک کمال بتاتا ہوں، ذرا نوٹ کیجئے ورنہ سوال کیجئے. یہ جب آیت نازل ہوئی ہے نا 4 ہجری کے آخر میں اور 5 ہجری کے شروع میں یہ صورت نازل ہوئی ہے. اس وقت مسلمانوں کے ساتھ مدینہ میں منافق بھی رہ رہے تھے. اچھا، اب اللہ تعالیٰ کا کمال دیکھیں، اور قرآن کا یہی کمال جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی مسلمانوں سے کہا کہ چاہے کافر تمہارے اندر رہ رہے ہیں، ساری منافق تمہارے اندر رہ رہے ہیں، منافقت کر رہے ہیں، تمہیں پتہ ہے، لیکن ان کے ساتھ حسن سلوک اور حسن معاشرت کا ثبوت دو کہ جب بھی تمہیں سلام کریں تو بہتر طریقے سے ان کو سلام کرو واپس. اچھا، تاکہ کیونکہ وہ دعوت دین کا دور ہے، مسلمان ابھی کمزور ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنگ احد میں مسلمانوں کو اس نفاق کی وجہ سے بہت بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا. لہٰذا اس وقت کا تو یہ اس کا جواب ہے. لیکن قرآن کا کمال جو میں آپ سے کہہ رہا تھا وہ یہ کہ آپ ذرا غور فرمائیں کہ رب العالمین نے ان چیزوں کو ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے، کہ سلام کا جواب آپ نے بہتر الفاظ میں دینا ہے. اگر آپ سے کوئی کہتا ہے السلام علیکم تو آپ کیا کہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور اگر وہ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہے بہتر جواب. اب مثال سے بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی آپ کو؟ جی سر، جزاک اللہ خیر. اچھا، پھر میں بات آپ سے کہہ رہا ہوں، دیکھیں اس وقت اس کا مفہوم دوسرا تھا کیونکہ وہ معاشرہ تھا. آج قیامت تک کے لیے اللہ نے وہی بات فرمائی، لیکن اس میں پہلو یہی ہے کہ جب بھی کوئی آپ سے سلام دعا کرے تو اس کا جواب بہترین طریقے پر دو. اچھا، اب آگے اس کے آگے ٹکڑا ہے آیت 86 کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا. اور اللہ تعالی ہر چیز کا حساب لینے والا ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ یہاں کیوں آئی ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ حساب لے گا ہر چیز کا؟ آیت کے اندر رہ کے جواب دیجیے، ادھر ادھر کے الٹی بات مت کریے. سر یہ جواب یعنی دینا، برکت بھیجنا یا رحمت بھیجنا، یہ اگر کس نیت سے کوئی کرتا ہے کس نیت سے نہیں کرتا ہے اس کا حساب اللہ لے گا. اللہ ہر چیز کا حساب لے گا، لیکن ان چھوٹی چیزوں کا بھی، کسی نے سلام کیا تو آپ نے کیا جواب دیا، اس کا بھی حساب لے گا. حسیبہ تو صرف ہر اس کام میں نہیں ہے، ہر چیز میں ہے، لیکن ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی وہاں حساب دینا ہوگا آپ کو. اس لیے اس دنیا کی زندگی میں بڑا قدم پھونک پھونک کر رکھیے کہ میرا رب کیا چاہتا ہے. میرا رب چاہتا ہے کہ اس کی عبادت کروں ہر حال میں، ہر جگہ اور ہر وقت، ہر معاملے میں. یہ ہے اس کا مطلب. کوئی سوال؟ اچھا، یہ بڑی اہمیت ہے. آج میں آپ کو بتاؤں، میں اور آپ دیکھ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت جس نے زندہ کی نا، یقین مانے اس کو اللہ تعالیٰ بڑا انعام دے گا.
آج بڑا موقع ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو سلام ہی نہیں کرتے، اکڑ کے گزر جاتے ہیں آپ کے پاس سے. آپ فوراً سلام کہیں، پہل کریں. یہ یقیناً سنت کو زندہ کرنا ہے. مرد مردوں کو اور عورتوں کو سلام کریں، اس لیے کہ یہ تکبر کی علامت ہے کہ ہم نے سلام نہیں کرنا لوگوں کو. اور اللہ کے رسول کا حکم ہے، اللہ کا حکم آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ جو کوئی سلام کرے بہترین انداز میں اس کا جواب دے. تو یہ سنت زندہ کرنے کا آپ کا مقصد ہو اور آپ بڑے آرام سے سکون سے سلام کریں اور بہترین انداز میں سلام کریں اور اس کے غرور کو خود توڑیں تاکہ وہ اس کو بھی حیا آئے کہ دیکھیں یہ ہے مسلمان. اب بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر سر. اگر کوئی پڑوسی اب یا کوئی جان پہچان والا آدمی مرد ہو اور اس سے عورت سلام کر سکتی ہے یا نہیں؟ اب جیسے نکلتے ہیں باہر تو کوئی اپنا نیبر نظر آتا ہے سامنے تو اس کو سلام کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ دیکھیں وہ جو آپ کے غیر محرم ہے نا، آپ ان سے نہیں کر سکتی. آپ عورتوں سے کر سکتی ہیں اور محرم مردوں سے کر سکتی ہیں. اب سمجھ آ گئی زرتاج صاحبہ؟ جی میں سب کے نالج کے لیے پوچھ رہی تھی کہ سب کو پتہ چل نہیں، جائے. جزاک اللہ، لیکن آپ نے بہت اچھا کیا، لیکن بات میری سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ جی جی جزاک اللہ جزاک اللہ. اچھا، یہ جو آج فیشن ہے نا کہ بھئی ہر فیشنیبل آدمی جب دوسرے فیشنیبل مرد عورت کو دیکھتی ہے اور فوراً سلام کہتے ہیں، اور پھر آپ کو پتہ ہے اس سلام کے بعد جو ڈائلاگ ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں آپ نے سنی ہوں گی. اب آئیے بڑی لیکن اہم. سر میں ایک پوچھ سکتی ہوں کچھ تو؟ لیکن اگر بھی ہم لوگ کہیں گئے ہیں یا جیسے مسجد ہے یا کچھ بھی ہے، کوئی امام آ گیا ہے وہاں پہ، تو اس کو بھی نہیں سلام کر سکتے ہیں؟ میں نے بتا دیا آپ کو، امام اگر سب کو سلام کرے آپ دل میں اس کا جواب دے دیں، ہاں جی لیکن چلیں آپ ٹھیک. سلام اس کو امام کو نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ خیر. اچھا، اب آگے سنیے، بہت اہم آیت ہے، آیت 87. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، الہ نہیں. اور وہ کیا کرے گا؟ لیجمعنکم، تمہیں ضرور بے ضرور جمع کرے گا. کس وقت؟ الی یوم القیامہ، قیامت کے دن. وہ دن کیسا ہوگا؟ لا ریب فیہ، کہ اس میں کوئی شبہ نہیں، وہ دن قائم ہو کے رہے گا. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. اچھا پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اللہ نے کہا دو چیز، لا الہ الا ہو لیجمعنکم الی یوم القیامت لا ریب فیہ، اس سے میرے آپ کو کی آیت مجھے اور آپ کو ایڈریس کر رہی ہے، تو کیا میں اس کا مفہوم میں لوں گا؟ آپ اللہ کیا کی مفہوم؟ صفات. سر اس کا مفہوم میں جیسا کہ توحید الوہیت ہے اور قیامت کی یاددہانی کہ آخرت میں تمہیں جمع کیا جائے گا، حساب لیا جائے گا. میرا نفس گواہی دیتا ہے کہ قیامت ہو کے رہے گی اور اللہ کے آگے ہم سب کو پیش ہونا ہے. سر نیکی اور برائی پچھلی کا آیت میں سزا حسیبہ ملے. کی بات آئی ہے تو اس میں وہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس لیے حساب لے گا کیونکہ وہ الہ ہے اور وہ ضرور ضرور جمع کرے گا. مطلب پہلے ایمان لانے کی بات آئی ہے، اس کے ساتھ ہی پھر آخرت کی بات آ گئی ہے کہ سر اس کے آنے میں کچھ. سر الوہیت کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اور عبادت کے پورے معنی یہ ہے کہ اس کے صحیح معنوں میں غلامی کی جائے. زندگی پیدائش سے لے کے موت تک کا درمیانی عرصہ جو ہے نا اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے، جن چیزوں سے منع کیا ان سے رک جائے. کیونکہ اگر ایسا نہیں کرے، اگر ایسا کرے گا تب بھی نہیں کرے گا تب بھی اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے کہ قیامت کا دن ہو کر رہے گا اور اس دن حساب کتاب کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جو پھر سزا اور جزا دے گا. یہ ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں. ایک چیز سوچیں کہ یہ اللہ کی الوہیت اور آخرت کے قائم ہونے کا تقاضا کیا ہے بھلا؟ کہ میں نیک عمل کروں، پوری زندگی میں اسی کی عبادت کروں. اور منافق یہ نہیں کرتا، کیونکہ بات منافقین کی ہو رہی ہے نا کہ نفاق کو چھوڑنا ہے تو ایک عقیدہ الوہیت
اس پہ آپ کو پکا سچا یقین ہوگا تو آپ نفاق نہیں ہوگا. اور اگر دوسری بات کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا، جس کی طاقت اور قدرت بھی بے حساب اور اس کا علم بھی بے حساب خود میرے بارے میں، اور پھر جو عمل نامہ پیش ہوگا، تو آپ دیکھیں کہ یہاں اس میں ایک تو سب سے بڑی بات جو ہے وہ ہے منافقت کی اصل وجہ کیا ہے. دیکھیں نا، بالکل غور کریں گے نا، اصل وجہ کیا ہے؟ نہ اس کا عقیدہ الوہیت ٹھیک ہے، نہ اس کا منافق اور کافر کا، کافر تو خیر منکر ہے، منافق جو ہے اگر اس کو یہ دو چیزیں اس کا یقینی ہوتی نا، کہ اللہ پر ایمان اور اس کی الوہیت پر خاص کر، اور وہ اللہ تعالی کا کیسا بندہ، اس کو قیامت کا پکا یقین ہوتا، کبھی بھی منافقت نہ کرتا. اب دیکھیں یہاں آپ آیت اندر رہ کے دیکھیں گے نا، کیونکہ اوپر منافقین کا ذکر ہے تو یہاں نفاق کی وجہ بتا دی گئی کہ منافق نہ تو اللہ کی توحید کا قائل ہے اور نہ آخرت کا اس کو یقین ہے، ورنہ منافقت نہ کرتا. اب بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر. الحمدللہ. ذرا غور کیا کریں، پھر آپ کو پورا اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں کہ آیت نازل کیسے ہو رہی ہے، رب العالمین کا کمال دیکھیں. اس وقت کے مومنوں کے لیے ہدایت اور قیامت تک کے مومنوں کے لیے، اور منافقوں کے لیے یہاں وارننگ دے دی گئی. آگے کہا اسی آیت میں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی. یہ کیوں کہا؟ اس کو جوڑیں پہلے ٹکڑے سے. کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی تمام قدرتوں کا مالک ہے، اس لیے الہ ہونے کا حق بھی صرف اسی کو ہے، اور الوہیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ قیامت برپا کرے اور جزا اور سزا دے. پر وہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں ہے. ڈاکٹر صاحبہ آیت کے اندر پہلے بیان کریں، بات تو آپ کی وہ ٹھیک ہے، لیکن یہاں سچی بات دو باتیں اللہ نے کہی ہیں، ایک ہے توحید الوہیت اور ایک ہے قیامت کا قائم ہونا. یہ کون بتا رہا ہے آپ کو؟ کون بتا رہا ہے؟ اللہ خود بتا. کون سا اللہ تعالیٰ؟ جس کی ہر بات حق ہے. یہ ہے آیت کے اندر اس کا مفہوم، کہ سچی بات. اس آیت میں دو چیزیں بیان ہوئی ہیں، ایک عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت. اگر یہ پکا سچا ہوتا تو منافق کبھی منافقت نہ کرتا. اس کے ان میں جھول ہے، اس کو شک ہے کہ پتہ نہیں قیامت ہوگی کہ نہیں، اس کو بالکل یقین نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ، اگر وہ اللہ تعالیٰ کو مانتا کہ وہ ایسی ہستی ہے جو الہ بھی ہے، الوہیت کی ساری صفات اسی میں ہیں، تو کبھی منافقت نہ کرتا. آج بھی آپ دیکھ لیں، آج کے منافقوں کو دیکھ لیں، مسلمان اکثریت منافق ہے، اور آپ دیکھ لیں یہ دونوں چیزوں کی کمی ہے. بات کو پوری طرح سمجھیں تاکہ میرا اور آپ کا یقین کا حصہ بن جائے اور ہم اس کے مطابق ہی عمل کریں، کیونکہ قرآن حق ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام، کیونکہ اللہ حق ہے اس کا کلام بھی حق ہے. بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں؟ جی الحمدللہ. 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 اچھا، اب ہم چلتے ہیں آیت 85 میں. 87 ہو گئی، ساری 88 میں. 88. اور 88 جو ہے آیت، ہاں وہ بھی کل پڑھی ہے ہم نے. فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا، پھر کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں تمہاری درمیان دو رائے پائی جاتی ہیں. اچھا، یہ پہلے تو مجھے بتائیں کن منافقین کی بات ہو رہی ہے؟ وہ منافقین، وہ مسلمان جو جنہوں نے استطاعت رکھتے ہوئے بھی مکہ سے ہجرت نہیں کی تھی. شاباش. یہ چیز جب تک آپ کلیئر نہ ہو نا کہ یہاں ان منافقین کا ذکر ہے، بالکل آپ نے ٹھیک بتایا ناظرہ بھابی، کہ کون لوگ؟ وہ لوگ جو ہجرت نہیں کی انہوں نے. کیوں
ہجرت تو مست ہو گئی تھی. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی اور مدینہ دار السلام بن گیا تو اب ہر مومن جو دنیا کے کسی کونے میں بھی تھا نا، اگر معذور نہیں تھا تو اس کی ہجرت لازم ہو گئی تھی. یہ بات سمجھیں. اب ان نے یہ جرم کیا، یہ منافق تھے کہ فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا. پھر تمہیں کیا ہو گیا کہ منافقین کے بارے میں جو تمہارے درمیان دو رائے پائی جاتی ہیں، وہ اور جو انہوں نے کمائی کی کہ انہوں نے ہجرت نہیں کی لہٰذا وہ منافق ہیں. اگر معذور ہیں تو اور بات ہے کہ کوئی بندہ بیچارہ ہجرت کر ہی نہیں سکتا، اتنا صحت گری ہوئی ہے، اتنا کمزور ہے. لیکن اگر آپ مومن ہیں، دارالسلام موجود ہے، اور آپ کافروں کے درمیان رہ کے، کیوں یہی کافر جب کریں گے اس کے خلاف، اسلام کے خلاف، اس اسلامی حکومت کے خلاف کوئی بھی حرکت کریں گے تو آپ کو تو ان کا ساتھ دینا پڑے گا. آپ ان کے درمیان رہتے ہیں. ایسی بات ہے؟ جلدی بتائیں. جی بالکل الحمدللہ، ایسی بالکل بات بے شک. بالکل سر. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب میں آپ کو اس کے بتاؤں نا مثالیں. مثلا جب پاکستان بنا، اگرچہ پاکستان اس خالص نیت سے نہیں بنا تھا کہ ہم دین نافذ کریں گے. دین کو تو اس نے ایوب خان نے اتنی چاکری کی امریکہ کی کہ اس نے پھر اسی ڈگر پہ ڈال دیا. تو منافقت کی تو انتہا کر دی ان لوگوں نے. لیکن جب آپ نے کہا اللہ ہمیں ملک دے جس میں ہم دین نافذ کریں، تو انڈیا کے سارے مسلمانوں کو یہاں آ جانا چاہیے تھا. اب دیکھیں ابوالکلام مرحوم نے بڑے صاحب علم تھے، انہوں نے وہاں کی حکومت کی نوکری قبول کر لی، لیکن کاش وہ پاکستان آتے اور پاکستان میں دین اسلام کے غلبے کے لیے ایسے علماء کرتے تو آج یہ حالت نہ ہوتی جس میں ہم رہ رہے ہیں. بات کو سمجھیں. قرآن کی تعلیمات بڑی، اللہ کی کتاب کی تعلیمات بہت ڈیپ ہیں. جتنا غور و خوض کریں گے اتنا ہی آسانی ہوگی. میں جب آپ کو تذکر اور تدبر بتاؤں گا نا کہ قرآن کا جو حقوق ہے ہم پر، کہ ہم اس میں تذکر بھی کریں اور تدبر بھی کریں. اچھا، اب تذکر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قمر میں کہ یہ قرآن نصیحت کے لیے میں نے بہت آسان کیا ہے. یہ تذکر ہے کہ یاد دہانی ہے، اس لیے کہ قرآن کے سارے احکام، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کے سارے فائدے ہم سمجھ سکتے ہیں بڑے آرام سے. تو تذکر آسان ہے، تدبر بڑا مشکل ہے. جب تدبر ہی قرآن کا کمال ہے. تذکر اپنی جگہ کمال ہے، تدبر کے جو دیکھیں نا، ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، جیسے میں نے ابھی آتے آپ کے سامنے پڑھی ہیں کہ جب تدبر ہم کرتے ہیں تو کتنے پہلو نکلتے ہیں اس سے. اور اب یہاں بھی آپ دیکھیں کہ تدبر جب کیا تو پتہ چلا کہ بھائی یہ تم بات ہو رہی ہے ان منافقوں کی جو پیچھے رہ گئے تھے، ہجرت نہیں کی. اور ان میں دو رائے رکھنے والوں کے لیے دو رائے کیا تھیں؟ کچھ لوگ کہتے تھے کہ نہیں یار وہ مسلمان ہیں، ذرا نرم رویہ رکھو ان سے. دوسرے کہتے کہ نہیں وہ کفر کر رہے ہیں، انہوں نے ہجرت نہیں کی. اور جب بھی کوئی معاملہ بنتا ہے ہمارے اور کفر کے درمیان، کفار کے درمیان، وہ ان کو ان کی مدد کرتے ہیں، وہ کرنی پڑتی ہے. لہٰذا ان کو ہمیں دشمن سمجھنا چاہیے اور دشمن والا رویہ رکھنا چاہیے. یہ تھی دو رائے. اس کے بارے میں کوئی سوال آپ کا؟ جلدی بتائیں ذرا. ٹھیک ہے، کلیئر ہے بالکل، ماشاء اللہ. اچھا، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم چاہتے ہو جسے اللہ نے ہدایت نہیں بخشی اسے تم ہدایت بخش دو؟ اللہ نے کیوں نہیں ان کو ہدایت بخشی یہ بتائیں. اس لیے کہ وہ خود بھی ہدایت نہیں چاہتے تھے، کبھی انہوں نے تبنا بھی نہیں کی. ناظرہ بابی آپ کی بات 100% ٹھیک ہے، لیکن پہلے آپ جب تک یہ نہ کہیں نا کہ خود اللہ نے اجازت دی ہے کہ دنیا میں تم چاہو تو
इनकार कर दो, चाहो तो मान लो, और मानने का हक अदा करोगे तो मैं तुम्हें दुनिया के अंदर भी उसकी ताईद और नुसरत तुम्हें हासिल होगी, आखिरत में जन्नत मिलेगी। लेकिन अगर तुम इसका इनकार करो या मुनाफिकत करो तो मैं तुम्हें आजादी दे दी है, कर सकते हो, लेकिन आओगे मेरे पास ही। ये बात जब पहले तक नहीं कहेंगे ना तो ऑडियंस समझेंगे नहीं। अब अल्लाह ने कहा कि क्योंकि उन्होंने मुनाफिकत खुद की है, लिहाजा उन्होंने ज़लालत खुद अख्तियार की, अल्लाह ने भी इस जो तरीका मैंने आप बताया, जो सुन्नत बताई है, उसके मतलब उनको आज़ादी दे दी। और अब देखें कितना बड़ी बात अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। अल्लाह फरमा रहे हैं वहीं युद्दिल्लाहु फलन तजिद लहू सबीला, जिसको अल्लाह ताला गुमराह कर दे, भटका दे, उसे कोई रास्ता नहीं दिखा सकता। क्यों? इसलिए कि उसने खुद फैसला कर लिया है कि मैंने तो गुमराही अख्तियार करनी है, दुनिया के फायदे उठाने हैं, झूठ बोलना है, मुनाफिकत करनी है, सब कुछ करेगा, इसलिए कि उसने ईमान नहीं लाया। ये है ईमान की कदर और कीमत। अगर वाकई सच्चा पक्का ईमान है तो फिर वो कभी अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा, ना मुनाफिकत करेगा, ना इनकार करेगा। क्या हम कह सकते हैं कि उनके दिलों पर मोहर लग गई? बिल्कुल, तो उस वक्त दिलों पर मोहर लगती है। अल्लाह की सुन्नत पढ़ लें, हर जगह कुरान में उस वक्त मोहर लगती है जब इंसान खुद फैसला कर लेता है और वो दुनिया में पूरी तरह गफलत के साथ दुनिया के पीछे पड़ जाता है, अल्लाह से गाफिल हो जाता है, अल्लाह उसके दिल पर मोहर लगा देता है। ये समझ, बात समझ आ गई? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बातें समझें, अगर कोई सवाल है तो करें ताकि सब लोगों को क्लियर हो जाए। जैसे जरदाज बहन ने कहा ना कि मैंने इसलिए पूछा कि सब लोग क्लियर हो जाएं, आपको जरूर सवाल पूछना चाहिए। अच्छा, तो अल्लाह कहते हैं जिसको अल्लाह गुमराह कर दे। अल्लाह ने उसको क्यों गुमराह किया? वो खुद गुमराही का तालिब था। उसने सारे, अल्लाह ने कुरान नाजिल फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया, उनका अल्लाह का ये मकसद था कि इनसे फायदा उठाए, उसने नहीं उठाया। अल्लाह ने उसको अकल दी, समझ दी, बूझ दी, जहानत दी। अब अल्लाह मोहर भी लगा देता है, और फिर जिसको अल्लाह ने मोहर दिल में लगा दी कोई उसको हिदायत नहीं दे सकता, क्योंकि वो खुद हिदायत का तालिब नहीं है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये थी आयत 86। अगर आपका कोई सवाल है तो पूछें। अब हम चलते हैं आयत 89 में। अच्छा, आयत 89 में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वुद्दू लो तकफुरून कमा कफरू फतकूनून सवा। ये तो चाहते हैं कि जिस तरह वो खुद काफिर हैं इसी तरह तुमको भी काफिर बनाना चाहते हैं, ताकि तुम दोनों बराबर हो जाओ, यकसां हो जाओ। अच्छा, ये कौन लोग हैं जो मुसलमानों को काफिर बनाना चाहते हैं? मुनाफिकों का अपना तर्ज मुनाफिक। जी बिल्कुल। वो चाहते थे कि ये जो पक्के सच्चे मुसलमान हैं ये भी कुफर की और मुनाफिकत की अवस्था आ जाए। यानी नहीं, कि जरा साफ बताएं कि क्या आपने समझा इससे? कौन ये यहाँ किन को काफिर कहा जा रहा है? जिन्होंने हिजरत की, मक्का ये चाहते थे। वो ये चाहते हैं कि ये दूसरे जो लोग हैं जो वो डॉक्टर साहिबा, मुशरिकीन मक्का तो खुले दुश्मन थे। ये वो मुनाफिक थे जिन मुनाफिकों का ये ख्याल था कि मदीने में जो मुनाफिक थे वो कहते थे कि अभी आएंगे ना, ये अल्लाह का तो उनको पता ही नहीं था कि उसका इनकार कर चुके थे कि ये अभी आएंगे ना मुशरिकीन मक्का, अभी यहूद आएंगे ना तो इन मुसलमानों को तहस नहस कर देंगे। लेकिन मुसलमानों का क्या यकीन था कि मेरा अल्लाह हमारी मदद करेगा और हम इन पर गालिब आएंगे। तो अल्लाह की मदद से वो गालिब आए। लेकिन ये मुनाफिकीन जो हैं ये कह रहे हैं कि इनको इतने, देखें ना, हिजरत न करने का सबब और वहां काफरों के दरमियान रहने का सबब ही यही है। अगर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और अल्लाह से मोहब्बत करते तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलते। नोट करें, बात को समझें। हमने इस कुरान को नहीं समझा। आज आप देखें, हम तागूत की पैरवी कर रहे हैं और तागूत के पीछे चल रहे हैं
اور ہم سمجھتے ہیں نعوذ باللہ کہ ہم تو دنیا کا بہترین کام کر رہے ہیں. عزت صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے جان اور مال کی قربانیاں دی ہیں. جنہوں نے طاغوت کے پیچھے چلے ہیں ان کو آج دنیا لعنت بھیج رہی ہے. قبروں میں وہ پتہ نہیں کس برے حال میں ہیں. لہذا اللہ پر ایمان لا کر اللہ کے حکم کی تعمیل کا حق ادا کرو تاکہ تمہیں دنیا میں بھی اللہ کی نصرت اور تائید ملے اور آخرت میں بھی. ایک سوال تھا. السلام علیکم. جی فرمائیں امداد بھائی. کہ آج کے دور میں جو لوگ غیر مسلم ممالک میں رہتے ہیں روزگار کے وجہ سے اور ان کی اکانومی کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں اور شامل ہو رہے ہیں ان کے حکومتی اداروں میں، تو ان کے بارے میں بھی کچھ اس میں سے اپلائی ہوتا ہے جو ہم نے پڑھا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر دے، بہت جزائے خیر دے. میں آپ سے بتاتا ہوں کہ آپ، کیونکہ میں ساری سچویشن سے گزرا ہوں، امریکہ میں نے پڑھا ہے، میں ایک دن نہیں ٹھہرا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو صاف بتا دوں، اسی آیت سے نکلتا ہے کہ تم اس جگہ میں نہ رہو جہاں کفریہ نظام ہے اور کفر نظام کو اختیار کرنا آپ کے لیے ضروری ہے. وہاں ایک دن بھی نہ ٹھہرو. کیوں؟ مومن کا دنیا کا ایک مقصد ہے کہ میں نے اللہ کے دین کے لیے کام کرنا ہے. وہاں آپ اس نظام میں رہتے ہوئے آپ اپنے بچوں تک کو نہیں بچا سکتے، اپنے خاندان تک کو نہیں بچا سکتے. وہاں جو ماحول ہے وہ آپ نے دیکھا ہے، میں نے بھی دیکھا ہے. لہذا قرآن صاف کہتا ہے کہ مومن، دیکھیں نا، آج آپ بھی تو پاکستان میں ڈائریکٹر ہو کے آئے ہیں کسی کمپنی کے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، مجھے رب نے وہ کچھ دیا دنیا میں جو حلال طریقے سے، جو میں امریکہ میں رہتا تو میں کس طرح ان اپنی بیٹیوں کو بچاتا، اپنے بچوں کو کس طرح بچاتا. لہذا یہ آپ کی بات بالکل، اور آپ نے بہت اچھا کیا یہ سوال کر کے دوسرے لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ آپ اپنے جو بھی رشتہ دار ہیں باہر ان سے کہیں رزق اللہ کے ذمے ہے، وہاں کوشش کریں تو مل رہا ہے، یہاں کوشش کریں گے تو ملے گا. اور اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے گا. اگر آپ نظام کفر سے دیکھیں نا، آپ مجھے فوراً کہیں گے کہ بھئی یہاں کون سا کم ہے. میں آپ کی بات مانتا ہوں، لیکن یہاں آپ اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو تو کم از کم بچا سکتے ہیں، وہاں نہیں بچا سکتے. امداد بھائی بات ٹھیک ہے؟ جی بالکل درست کہہ رہے ہیں. سر جی ایک میرا سوال ہے. سر جی میرا سوال یہ کہ اگر وہاں رہتے ہوئے دین کا کام کیا جائے اور ایک اپنی کمیونٹی بنائی جائے جس میں رہ کر تو اپنے بچوں کی بھی اسی کے لحاظ سے تربیت کی جائے تو پھر ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ سارے خیالی پلاؤ ہیں. اگر آپ مجھے کہیں نا، میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اخوان المسلمین کے لوگ تو یہ کر رہے ہیں، اور ان کا اس لیے بھی کہ وہاں آپ دیکھیں کہ عرب ملکوں میں کیا صورتحال ہے. لیکن پاکستان کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں جتنی برائیاں ہیں اس سے کہیں درجے زیادہ برائیاں وہاں ہیں، اور یہ کمیونٹی نہیں بنا سکتے آپ وہاں. کفر کے ماحول میں کبھی کمیونٹی نہیں بنتی. سر کمیونٹی بنا بھی لے تو اسکولوں کے ماحول سے کیسے بچائیں؟ ذکیہ بہن میں آپ کو بتاؤں، میں نے وہ دکانیں دیکھی ہیں جہاں پہ ننگے مردوں اور عورتوں کے فوٹو. بازار میں آپ کوئی شریف آدمی جا ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ میں نے اس ماحول کو دیکھے نا. میرے پاس آج بھی ٹی وی یہاں پاکستان میں نہیں ہے، ریڈیو بھی نہیں ہے، لیکن میں نے وہاں جاتے ٹی وی خریدا تاکہ اس تہذیب سے پوری طرح واقفیت حاصل ہو جائے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ میں ایک ایسی تنظیم، میں MSA کے ساتھ، مسلم اسٹوڈنٹس ایسوسیشن آف یونائٹڈ اسٹیٹس کینیڈا کا ذمہ داری تھی میرے ذمہ، تو میں نے تو وہاں وہ کچھ دیکھا جو عام آدمی مسلمان دیکھتا ہی نہیں ہے. لہذا منافقت سے دور رہیے، اور اپنے جو عزیز رشتہ دار ہیں ان کو کہیے کہ قیامت کے دن بڑا مشکل ہوگا جب آپ کے بچے گمراہ ہو جائیں گے. تو آپ دیکھیں نا، یا ان کے بچے کل گمراہ ہو جائیں گے اس ماحول میں. تو اس لیے میں آپ کو صاف بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ کفر کے ماحول سے جتنا جلدی ہو نکل آؤ. سر جی ادھر صاف بول دیا ہے کہ ان میں سے کسی کو حقیقی دوست نہ بناؤ
تو ہم اس پہ کبھی غور نہیں کرتے. ہر آیت لرزا دیتی ہے کہ ہمارا دوست کون ہے آج کل. اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے، بہت عمدہ. یہ رب کا حکم ہے کہ تم ان کی دوستی سے بچو، چاہے کفار ہوں یا چاہے اہل کتاب ہوں. سر کچھ لوگ سر ایک بات پوچھنی تھی کہ یہ امریکہ میں مسلمانوں نے زیادہ ووٹس اس کو دیے، ٹرمپ کو، جو مسلط ہوا ہے ہمارے اوپر، تو وہ اس ظلم میں شامل. میڈم آپ بات دیکھیں نا، ووٹ سے پہلے ان کی خود لائف سٹائل دیکھیں. کیا بات کر رہی ہیں آپ گئی ہیں امریکہ؟ نہیں جی ہاں اچھا سر، ہوا میرا اللہ یہ تعالیٰ. مطلب تھا کہ جنہوں نے اس کو الیکٹ کیا ہے زیادہ مسلمانوں نے ووٹ دیے. خود ان کی ڈیلی لائف کتنی قرآن و سنت سے ہٹی ہوئی ہے. اس نظام میں رہنا جہاں آپ کو ووٹ دینا پڑے، اگر ٹرمپ کو نہ دیتے تو کسی اور کو، بدماش کو دیتے. چلیں آگے چلتے ہیں کیونکہ بالکل وقت. صحیح کہہ رہے ہیں سر. یہ یورپ میں یا امریکہ میں ساری جگہ یہی جیسے آپ بیان کر رہے ہیں یہی حالات ہیں. جزاک اللہ. اللہ پاک ہم لوگوں کو معاف کر دے بس. اچھا، میں نے آپ کے سامنے آیت 88 پڑھ دی ہے، اور اب میں 89، جو آج 89 سے ہم نے شروع کرنا تھا، آپ نے 40 منٹ لے لیے ریویژن میں. لیکن الحمدللہ بہت سارے مسائل جب ہم ڈسکس کرتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں تو ہمیں پوری طرح واضح ہو جاتا ہے. یہی تدبر قرآن ہے. اب آگے چلتے ہیں آیت 89 میں. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً. یہ جو منافق باہر رہتے ہیں نا، وہاں مثلا مدینے میں جو رہ گئے تھے، ہجرت نہیں کی تھی، اب ان کے تعلقات، دوستی، جائیدادیں وہیں ہیں، اسی قانون کو فالو کر رہے ہیں. تو حالانکہ دارالسلام موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاکم ہے، اس میں سب کے پر فرض تھا، جو معذور نہیں تھا کہ وہ ہجرت کرے. تو پھر وہ انہی چالوں میں جن میں کافر لگے ہوئے ہیں کہ وہ انہی چکروں میں پڑ جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، سنیں جو بات آپ کہہ رہی تھی نا، آپ اپنا زرتاج صاحبہ، فلا تتخذوا منہم اولیاء، ان میں سے کسی کو دوست تک نہ بناؤ، حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، جب تک وہ اللہ کے راستے میں ہجرت نہ کریں. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ منہ موڑے ہجرت سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہجرت نہیں کریں گے اور کافروں کے رہنا پسند کریں، فَخُذُوهُمْ، ان کو پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ، ان کو قتل کرو، حَتَّى وَجَدْتُمُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، جہاں کہیں ان کو پاؤ. یہ ہے مسلمانوں کا ہونا چاہیے. وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ. کجا یہ کہ اس کے پیچھے چلو، کجا یہ کہ کہو کہ اس کو تو وہ نوبل پرائز ملنا چاہیے. اب سوچ لیں، قرآن کا حکم یہ ہے. تو اب آپ مومن کے کرنے کے کام تو بتا دیے اللہ نے. کوئی سوال آپ کا آیت 89 کے بارے میں؟ شاباش. اچھا، اب ان منافقین میں سر یہ دیکھیں، یہ آپ جیسے کہہ رہے ہیں نا کہ اس امریکہ کے اس خبیث کو نوبل پرائز دیا ہے، تو یہ دیکھیں اس آیت میں کیا آیا ہے کہ یہ کبھی بھی آپ کے دوست نہیں بنیں گے، یہ آپ کو پیچھے سے ماریں گے. کہہ رہی ہوں کہ یہاں پہ بھی یہی، یہ یورپ میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کا بھی یہی حال ہے، امریکہ کینیڈا ساری جگہ ایک ہی حال ہے. دیکھیں کفر کا ماحول ہے، چاہے یورپ ہو چاہے امریکہ ہو. اچھا، اب آگے سنیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت 89 میں، 90 میں، کہ کون سے منافقین جو ہے ان کو آپ یہ سزا نہیں دے سکتے. 2 کیٹیگریز ہیں، اب سن لیں ان کی. الا الذین، سوائے ان لوگوں کے یا سوائے ان منافقین کے، یصلون الی قوم. رہ گئے پیچھے. جی وقت لوم ہے ڈاکٹر صاحبہ ہو گیا سارا کمپلیٹ ہو نا؟ گیا پڑھ لیا سر نے. ڈاکٹر ولیم صاحبہ، ولا نصیرہ یہاں تک پڑھا ہے صاحبہ سر. آپ کہیں کھو گئی تھی، ذرا دھیان رکھیں. میں کر چکا ہوں، پڑھ چکا ہوں اور بتا چکا ہوں. اب سنیں آیت نہیں سر، 90. وہ ایک رہ گئی ہے تھوڑی سی، جہاں پہ ان کو قتل کا حکم دیا گیا، چھوٹا سا پارٹ رہ گیا ہے.
ان में رہا से انصار किसी को نہیں ہے अपना سر दोस्त نے न बनाओ, پڑھا ہے، رہا نہیں ہے سر نے پڑھا ہے کہ جہاں پہ ان بھی में وہ से ملے किसी انہیں को پکڑو اور مارو اور انہیں بالکل اپنا رفیق بالکل مت پڑھا بناؤ. ہے جی سر کہ نے. انہیں सुने اپنا नहीं رفیق مت بناؤ. सुने तो इनमें से किसी को अपना दोस्त न बनाओ जब वो अल्लाह की राह में हिजरत ना करके आ जाएं, जब तक अगर वो हिजरत से बाद रहें तो उन्हें जहां पाओ वहीं कत्ल करो. ये रह गया था. बात ये अंसार भाई मैं बात एक्सप्लेन कर चुका हूँ. हिजरत कसौटी है, बड़े गौर से सुने. अगर हिजरत करेगा तो मोमिन है, अगर काफरों के दरमियान रहना, अपना माल जान को वहां महफूज समझता है तो वो काफर है, वो मुनाफिक है. बात समझ आई है? जी जी, वाजिबुल कत्ल है, ये मैं कह रहा था. अगर वो हिजरत नहीं करता तो वाजिबुल कत्ल है, काफरों ट्रीट होगा और उसी के साथ काफरों जैसी लड़ाई होगी. जहां उनको लड़ाई करेंगे वहां उनको कत्ल करो. लेकिन ये अपना तफहीमुल कुरान में पेज भी मैं बता देता हूँ 380 में. आप बात नबी करें ताकि सब लोगों को समझ आए. पेज बताएंगे तो पेज का क्या फायदा होगा? नहीं, वो रेफरेंस के लिए नोट कर लें. उसमें लिखा है कि अगर वो दारुस्सलाम की तरफ से ना तो दावत हो और ना ही वो अपने दरवाजे मुहाजिरीन के खुले रखें, तो ऐसी सूरत में सिर्फ हिजरत ना करना किसी शख्स को मुनाफिक नहीं बनाएगा, बल्कि मुनाफिक वो सिर्फ उस सूरत में कहलाएगा जबकि वो फिर वाकई कोई मुनाफिकाना काम कर रहा हो. देखें, मैंने ये सब पढ़ा है, लेकिन यहाँ बात हो रही है दारुस्सलाम बन चुका है मदीना. सर वो अब किसी मदीना तो बिल्कुल बन चुका है. अभी आजकल के दौर में ये जो बच्चे या आप पहले देखें, एक बात पे कायम सवाल रहें. पूछ रहे हैं, अमेरिका में रहने वाले, यूरोप में हाँ रहने वाले, हाँ, दुबई में रहने वाले ये सवाल पूछ रहे हैं. अब मुसलमान तो जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम उनको बोलें कि उनको जहाँ मिले पकड़ो, कत्ल करो, मुनाफिक बना के. मार्जिन है एक बात सर. सुनो मेरी, सर जरा बात को समझा करें, कुरान की रूह को समझा करें. सर कुरान जब दारुस्सलाम बन चुका, जैसे मदीने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूमत बन चुकी थी, उसको हुक्म है. आपको और मुझे हुक्म नहीं है. ये हाँ बिल्कुल, काम है. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. अगर ये बात बात सुने सही. ना, बात सुने तो मैं बात करूं, वरना अगर आप सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं. बात यह है कि अगर हुकूमत इस्लाम की हो, जो नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, मैं रह के आया हूं उस मुल्क में, और आज भी पाकिस्तान इस सारी गई गुजरी सूरत हाल में वहां बच्चे आपके कंट्रोल में नहीं हैं. वहां बच्चा पुलिस को रिपोर्ट कर सकता है कि ये मेरा बाप मुझे गलत काम करने को कह रहा है. अगर वो इस्लाम पे चलने के लिए कह रहा है तो फौरन हुकूमत आएगी. काफिर हुकूमत है. सही है, लिहाजा मैं इस बात को समझता हूँ. बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, 100%. नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं वहां रह के आया हूं, सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूं, मैं आंखों देखी बातें कर रहा हूं. लिहाजा सर मैं जर्मनी में रह रही हूँ, यही आप जैसे बता आप रहे हैं जरा यही चुप कुछ रहे. होता है. बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं. आप मुझे ये बताएं कि ये जो आप बात कह रहे हैं, आज हम कत्ल का हुक्म नहीं कर सकते. ये तो दारुस्सलाम बन चुका हो और उनको मौका हो कि वहां दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारें, और वो ना आए तो वो काफिर हैं, उन काफिर सीट होंगे. लेकिन जिस सिचुएशन की आप बात कर रहे हैं, वो सिचुएशन तो दारुल इस्लाम पाकिस्तान भी नहीं है. सही है. अच्छा, अब आगे चलते हैं. अच्छा, तो कौन से लोग इससे मुनाफिक जो हैं वो बरी जिम्मा हैं कि आप उनको दुश्मन ट्रीट नहीं करेंगे. इल्लल्लज़ीना यसिलूना इला कौमिन बैनकुम व बैनहुम मीसाक. जब अगर वो उस मुल्क में पहुंच गए कि जहां पे आपका उस मुल्क के रहने वाले काफरों से कोई मुआहदा है, तो फिर आप उनको नहीं, उनसे लड़ेंगे. क्यों? उस कौम का मुआहदा है कि वो आपसे नहीं लड़ेगी, लिहाजा वो भी वहां हरकतें नहीं कर सकते आपके खिलाफ. एक तो वो इस्तिस्ना है, उनको साथ वो मामला नहीं होगा जो ऊपर आयत 89 में कहा गया है. और दूसरा कौन सा ग्रोह है? वजाऊकुम हसरत सुदूरहुम अन युकातिलूकुम औ युकातिलू कौमहुम. और दूसरे कौन से लोग हैं? इसी तरह वो मुनाफिक भी मुस्तस्ना हैं जो तुम्हारे पास आते हैं और लड़ाई से दिल बर्दाश्ता हैं,
ना तुमसे लड़ना चाहते हैं ना अपनी कौम से। लिहाजा इनको भी क्यों कि देखें, दीन आया ही इसलिए है कि इंसानियत को उस निज़ाम का की तरफ बुलाए। अब अल्लाह ने आज़ादी दे दी है। अब ये जो अब मुनाफिक का जिक्र है कि ये उनके वो खुद दिल बर्दाश्त हैं और लड़ना नहीं चाहते, ना आपसे ना आपके दुश्मनों के खिलाफ वो लड़ेंगे। लिहाजा ये भी मुस्तस्ना है, आप इनको भी ट्रीट उस तरह नहीं करेंगे जिस तरह आयत 89 वाले मुनाफिकों को कर रहे हैं। और आगे फरमाया वलाउ शा अल्लाह लसल्लतहुम अलैकुम फलकातलूकुम, और अगर अल्लाह ताला चाहता तो इनको तुम पर मुसल्लत कर देता और वो भी तुमसे लड़ते। ये अल्लाह का फजल है। हर काम आप देखें लौटता किसकी तरफ है? अल्लाह की तरफ, कि उसका हुक्म ऐसा हुआ और उसने इनको इसलिए इस्तिस्ना दिया कि अगर अल्लाह चाहता तो यही मुनाफिक जिनका जिक्र यहाँ आ रहा है वो मुसलमानों पर मुसल्लत हो जाते, लेकिन अल्लाह ताला की ताईद और नुसरत ने मुसलमानों को इस काबिल किया कि वो उस ग्रोह में चले गए जो ग्रोह जो है आपसे लड़ना नहीं चाहता और वो भी इतने कमजोर है। लिहाजा उनको छोड़ दें। मुमकिन है कि वो आखिर सोचें कि भाई बेहतर यही है कि हम इस्लाम कबूल करें जिसका गलबा हो रहा है, और इंशाल्लाह क़यामत तक होता रहेगा बशर्ते के मुसलमान सही मुसलमान बने। आगे फरमाया फ़इन तज़लूकुम फलम युकातिलूकुम वल्क़ौ इलैकुमुस्सलाम फमा जअलल्लाहु लकुम अलैहिम वकीला। तर्जुमा सुनिए, अल्लाह ताला लिहाजा अगर वो तुमसे किनारा कश हो जाए। नहीं सर जी, फमा जअलल्लाहु लकुम अलैहिम सबीला, सबीला सारी आखिर में जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब मैं तर्जुमा कर रहा हूँ, गौर अपने सामने कुरान रखा करें। लिहाजा अगर वो तुमसे किनारा कश हो जाए, आतज़लूकुम का तर्जुमा है कि वो आपसे लड़ाई नहीं करना चाहते और लड़ने से बाज रहें और तुम्हारी तरफ सुलह और आश्ती का हाथ बढ़ाएं, तो अल्लाह ने तुम्हारे लिए इन पर दस्त दराजी करने की कोई सबील नहीं रखी। जब कोई सुलह करना चाहता है तो मोमिनों की जमात को चाहिए कि वो उसको सुलह का जवाब सुलह से दें। सुलह का जवाब लड़ाई से नहीं दिया जाएगा। लिहाजा क्योंकि वो बड़े ऑनेस्टली सुलह सफाई के लिए आपकी ताकत को भी तस्लीम कर रहे हैं, लिहाजा आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि ऐसे लोगों को कत्ल करें, क्योंकि इस्लाम कत्ल गारत नहीं चाहता बल्कि इस्लाम इस्लाह चाहता है। तो ये हैं दो किस्म के मुनाफिकीन जिन पर अल्लाह ताला ने हाथ उठाने की इजाजत नहीं दी। कोई सवाल आपका? शाबाश, जल्दी करें। अगर क्लियर है तो आयत 91 पे चलते हैं। आयत 91 में अगर देखें ना तो ये फितना परवर जो मुनाफिकीन है ना उसके बारे में अहकाम है। मसलन आप देखें नीचे, सजदून आखिरीना युरीदून अन यामनुकुम व यामनु कौमहुम। एक और किस्म के मुनाफिक तुम्हें मिलेंगे, वो कौन है? जो चाहते हैं कि तुमसे अमन में भी रहें और अपनी कौम से भी। अब ये तो मुमकिन नहीं है कि अपनी कौम से भी अमन में रहें और आपसे भी। क्यों? कौम काफरों की है, वो तो मुसलमानों के खिलाफ प्लानिंग करेगी, तो ये मुमकिन नहीं है। मगर जब अब आगे बात खोल के बता दी, फलम हाँ कुल्लमा रुद्दू इलल फितना उरकसू फीहा, मगर जब कभी फितना का मौका पाएंगे तो उसमें कूद पड़ेंगे। जरा नोट फरमाएं कि एक तरफ दोनों को राजी रखना चाहते हैं, लेकिन जब मुसलमानों और काफरों का मुकाबला होता है फौरन कूद पड़ते हैं जंग में और काफरों की साइड पे हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये यूएई वाले भी ऐसे कर रहे हैं। ओ या तो मुसलमान होके कर रहे हैं, खुला देखें ना जो कुछ कर रहे हैं। आप मुझे ये बताएं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, तो ये बाकी मुसलमान क्या कर रहे हैं भला? आप कुरान के तालिब इल्म है ना, बताएं मुझे। वो भी नहीं कर रहे हैं, वो खुले आम कर रहे हैं, ये उसको तागूत के पीछे चल रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा, यहाँ हुक्मरान ज्यादा हैं जी, तागूत के पीछे चलने वाले।
عوام میں تو آپ اور میرے جیسے لوگ بھی شامل ہیں، ہم تو دعا ہی اور کر رہے ہیں لیکن کہ اللہ ان کو دیکھیں عقل دے۔ آپ جیسے لوگ بڑے کم ہیں، عوام الناس گندی ہے تو ان کے اوپر گندے حکمران ہیں. یہ بات آپ دیکھیں، قرآن بڑا کلیئر ہے، قرآن صاف صاف بتاتا ہے، حق بتاتا ہے. اگر میں اور آپ ٹھیک ہوتے، عوام الناس ٹھیک ہوتے، تو ہمارے اوپر ایسے حکمران، ایسی اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی نہ ہوتی. ہم بولتے ہی نہیں، جو ظلم ہم پہ کیا جائے بس خاموشی سے. بس تو پھر اس کا نتیجہ بھی ڈاکٹر صاحب آپ نے دیکھ لیا. اچھا اب سنیں ذرا غور سے، دیکھیں قرآن کے احکامات کتنے صاف اور واضح ہیں. اس قرآن کے قریب جائیں، اس کو پڑھیں، سمجھیں، اس پہ غور کریں تو پھر ہمیں پتہ چلے نا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا. اور پیچھے رہ گیا اللہ تعالیٰ وَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ. جی کیا کہا کچھ آپ حصہ نے؟ رہ گیا، کچھ حصہ پیچھے رہ گیا اسی آیت کا. فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمْ السَّلَامَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيهِمْ، یہ والا حصہ رہ گیا ہے. میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے کہ اگر ایسے لوگ جو تمہارے مقابلے سے باز رہیں اور صلح سلامتی کے آگے پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں، اور جہاں ان کو موقع ملے ان کو، اگر ایسے لوگ کہ جو دونوں سے دوستی رکھنا چاہتے ہیں لیکن جب بھی مسلمانوں اور کافروں کا مقابلہ ہوتا ہے تو وہ کود پڑتے ہیں کافروں کی طرف سے، تو ایسے لوگوں کا حکم آ گیا. کیا حکم آ گیا؟ کہ آپ ان لوگوں کو وَخُذُوهُمْ، ان کو پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور ان کو قتل کرو جہاں بھی ان کو پاؤ. تو یہ ان منافقین کا فتنہ پرور منافقین جو ذرائع کافروں میں ہیں، ساری دلچسپیاں ان کے ساتھ ہیں، مال جائیداد ان کے ساتھ ہیں، ان کے قانون کفر کے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ دارالسلام بن چکا ہے، وہاں نہیں آتے، اور کہتے یہ ہیں زبان سے کہ نہیں جی ہم نہ ان سے لڑیں گے نہ آپ سے لڑیں گے. اور جب وہ کافر آپ کے خلاف جنگ احد میں یا جنگ بدر میں آتے ہیں تو آپ یہ سارے منافقین ان کے ساتھ مل جاتے ہیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے منافقوں کو جہاں پکڑو ان کو پکڑو، مارو، اور جہاں بھی ملے ان کو قتل کرو. اب بات سمجھ آ گئی نادرہ بابی؟ الحمدللہ. الحمدللہ. وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور ان کے ساتھ کھلے دشمنوں جیسا معاملہ کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. یہ تھی آیت آپ کی 91 اور 92 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دیکھیں کس قدر قرآن واضح ہے کہ آپ کسی بندے کو جو کلمہ گو ہو آپ قتل نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ آپ کا وہ دعویٰ ایمان کا کر رہا ہے. یہ منافقین کی بات تو بتا دی نا کہ یہ کھلے مخالفت کر رہے ہیں کافروں کے ساتھ مل کر، ہجرت انہوں نے نہیں کی، دارالسلام یہ نہیں آئے، اور اب ان کا تو حشر بتا دیا. اب بتایا کہ وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ. بڑی اہم بات ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کسی مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ دوسرے مومن کو قتل کرے الا کہ اس سے بھول چوک ہو جائے. ومن قتل مومنا خطأ، اور جس کسی نے مومن کو خطا کی وجہ سے قتل کیا، فتحریر رقبۃ، ایک تو پہلے اس کو ایک غلام آزاد کرانا ہوگا، اور غلام بھی کون؟ رقبۃ مومنۃ، غلام مومن، وَدِيَّةٌ مُسْلِمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، اور اس کو خون بہا دینا ہوگا اس کے گھر والوں کو، إِلَّا أَن يَصَدَّقُوا، ہاں اس اگر وہ معاف کر دیں تو اور بات ہے، لیکن آزاد کرانا مومن عورت کو، اور یہ بھی ضروری ہے دوسری چیز کہ اس کو خون بہا دینا ہوگا. ہاں خون بہا معاف ہو سکتا ہے اگر اس کے اہل اس کے گھر والے کریں تو اس کے تو یہ وارث. خون بہا جو ہے، خون بہا تو مومن کے لیے ہی ہے نا جی حکم، ہم نے ریمنڈ ڈیوس کے سے لے کے ان کو دے دیا. اللہ اکبر. ہم نے کون کون سے انصار بھائی کون سا قرآن کے خلاف ورزی کی انتہا کر دی ہے. یہ اللہ کا
हिलम है कि हम बचे हुए हैं उसके अजाब से। और ये उलमा ही नहीं बोले ना जी, ये तो सारी जहान से यही हो गया कि जी खून बहा दे गया जी, दियत दे गया जी। दियत तो वो दे ही नहीं सकता, वो तो बात ये मोमिन ही है, नहीं। बात ये है कि ये सारी बातें आप देखें कि हम खिलाफ वर्जियों की ऐसी इंतहा कर रहे हैं कि अल्लाह ही का हिलम है कि हम बचे हुए हैं। अब सर आगे एक्सक्यूज मी, बिल्कुल सही है, सर अल्लाह वो भी कत्ले आपको खता जजा तो दे। नहीं था, वो तो जानबूझ के कत्ल किया था। हाँ बिल्कुल आपने ठीक कहा। हाँ लेकिन देखें ना, अगर मसला ये है कि जैसे हमारे भाई ने कहा कि यहाँ उलमा को देखें किस किस्म की तहवीलें कुफर के लिए कर रहे हैं कुरान में, ये अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे क़यामत के दिन। अच्छा, हुकूमतों में शामिल है सर, बस दुनियावी फायदे उठाने के लिए लगे हुए हैं उलमा भी। अब आगे सुने। अच्छा, फ़इन काना मिन कौमिन अदुव्विल लकुम व हुवा मोमिनुन फ़तहरीरु रक़बतिन मोमिनतिन। हाँ, अगर बड़े गौर से सुने, अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि लेकिन अगर मोमिन मकतूल किसी ऐसी कौम से था जिससे तुम्हारी दुश्मनी हो तो उसका कफारा एक मोमिन गुलाम आजाद करना है। तो गोया वहां खून बहा नहीं देना। और उसके बाद फरमाया व इन काना कौम बैनकुम व बैनहुम मीसाकुन फिद्यतुन मुसल्लमतुन इला अहलिही व तहरीरुन रक़बतुन मोमिनतिन। और अगर उस कौम के साथ आपका कोई मुआहदा है तो फिर आपने उस दोनों चीजें करनी है कि उसको का खून बहा भी देना है और एक गुलाम को भी आज़ाद करना है। आगे अल्लाह ताला ने क्योंकि उन लोगों के लिए आसानी पैदा कर दी जो वो नहीं गुलाम आज़ाद कर सकते, फरमाया मल्लम यजिद, जिसको ये मुयस्सर ना हो फसियाम शहरैन मुतताबिऐन, और रोजे भी 2 महीने के लगातार, बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए। तौबतम मिनल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से तौबा का उसको मौका दिया गया है कि वो रुजू इल्लाह कर सकता है। वकान अल्लाह अलीमन हकीमा। फिर ये अल्लाह की सिफत बड़ी अहम है जो यहाँ फिर बताया कि एक याद रखो, ये मामला करते वक्त दोनों ग्रुपों को, उस बंदे को भी और हुकूमत को भी, क्या याद रखना चाहिए? वकान अल्लाह अलीमन हकीमा, कि अल्लाह को सब इल्म है किस नीयत से क्यों कर रहे हैं, क्या गड़बड़ की है हमने, और वो हकीम है, हिकमत उसकी ये है कि बुराई पे सजा दे और नेकी पे उसका अजर दे। वक्त हो गया है तो अब मैं आपको इसका खुलासा बता देता हूँ ताकि इस आयत का देखें। इसमें एक बात नंबर 1 बताया कि अगर मकतूल अलैहिस्सलाम का बाशिंदा हो तो उसके कातिल को खून बहा भी देना होगा और उसे अपने कसूर की माफी मांगने के लिए एक गुलाम को भी आजाद करना होगा। किस शक्ल में? अगर मकतूल अलैहिस्सलाम का बाशिंदा है तो। और नंबर 2, अगर मकतूल दारुल हर्ब का बाशिंदा है यानी काफरों के मुल्क से है जिससे इस्लामी हुकूमत का मुआहदा है, तो कातिल को एक गुलाम आजाद करना होगा और इसके अलावा वो खून बहा भी देना होगा, लेकिन खून बहा की मिकदार वही होगी जितनी इस माहिद कौम के किसी गैर मुस्लिम फर्द को कत्ल कर देने की सूरत में अजरुए मुआहदा दी जानी चाहिए। और अगर ये न कर सके तो फिर वो मुसलसल 2 महीने के रोजे रखे। ये था इसका खुलासा। और कल इंशाल्लाह आयत 93 से शुरू करेंगे। जो भी आपके सवाल आज की आयतों के बारे में होंगे कल आप जरूर सवाल करें। सबसे पहले मैं इसका जवाब दूंगा, फिर हम रिवीजन पे जाएंगे। कोई सर सवाल? जी, ये कत्ले अमद की सूरतें क्या हो सकती हैं, कत्ले अमद की भी और कत्ले खता की भी? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखें, कत्ले अमद तो ये है कि जानबूझकर उस बंदे का कोई कसूर नहीं है, वो आपके दुश्मनों से भी नहीं है, जैसे आज पाकिस्तान में कत्ल हो रहे हैं, तो ये तो कत्ले अमद है, जानबूझकर अपने मफाद के लिए कत्ल करना। अच्छा, खता से कत्ल करना कि आपने समझा कि वो दुश्मन है
یا کلمہ پڑھ رہا ہے ڈر کی وجہ سے کیونکہ میں آپ کو قتل کرنے لگا ہوں، میں کل اس کی آپ کو مثال بھی دوں گا، تو اس کیس میں پھر وہ قتل خطا نہیں ہاں قتل خطا اس وقت ہوگا جب آپ نے غلطی سے قتل کر دیا یہ سمجھتے ہوئے کہ ڈر کے مارے کلمہ پڑھ رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے، حضرت اسامہ کا واقعہ کل بتاؤں گا آپ کو، کہ اللہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب ایک شخص کلمہ پڑھ رہے تو آپ نے کیوں قتل کیا اس کو؟ اگر آپ نے مال غنیمت کے قتل کے لیے قتل کیا تو یہ قتل خطا ہوگا اور اس کا حکم آپ نے سن لیا۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ سر جی قتل خطا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے ایکسیڈنٹ ہو جائے اچانک سے، کسی کا کوئی سامنے آ گیا تو دیکھیں نا، اس لیے ایک منٹ میڈم، یہ قتل خطا ہے اس لیے کہ آپ سعودی عرب میں آج بھی اس پہ عمل ہو رہا ہے۔ کیوں قتل خطا یہ ہے کہ اس نے جان بوجھ کے نہیں مارا، غلطی سے اس کے لگ گئی گاڑی اور لگ گئی تو بندے کی موت ہو گئی، تو اس کے لیے پھر قتل خطا کا دفعہ لگے گی۔ بات سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے سر جی، جزاک اللہ خیر۔ وَإِيَّاكُمْ السلام قتل علیکم خطا اور ورحمۃ دوسرا اللہ۔ کون سا تھا؟ قتل عمد، جان بوجھ کر قتل کرنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ جزاک اللہ۔ اللہم آمین۔ اللہ پاک ہم سب کو معاف کر دے اگر کوئی غلطیاں ہو جاتی ہیں قرآن پڑھنے میں، سننے میں اور سمجھنے میں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے، اور ہم سب کو جو آپ سے جڑے ہوئے ہیں سب کو اسی طرح سمجھنے کی توفیق دے، اور ہم لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دے، توبہ کو قبول کر لے پروردگار، اور جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ والی زندگی دے، اور جو چلے گئے ہیں اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کی آگے کی منزلیں آسان کرے، اور ہم لوگوں کی اولادوں کو نیک آمین۔ کرے۔ اور یہ جو یورپ وغیرہ میں، امریکہ کے نا، سب اپنی اپنی بیٹھے ہوئے ہیں لے کے اپنی فیملیوں کو، اللہ پاک ہم لوگوں کو بھی اسی طرح دین پہ چلنے کے اور ہم لوگوں کی اولادوں کو دین کا ساتھی بنائے، قرآن آمین۔ سے جوڑے رکھے، ان کو عمل کی توفیق دے، اور ہم لوگوں کو بس معاف کر دے اگر جو بھی ہم لوگوں سے خطائیں ہوتی ہیں پروردگار۔